अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे माँ बदौलत आपके लिए लेकर हाजिर हुई हैं नावल हाल दिल मेरा पूछा ना सनम की एपिसोड। इनके राइटर को ताल्लुक़ आप लोग जानते ही हैं, अफशान कंवल। इनके रोमांटिक नावल आप लोग यकीनन बहुत ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ते या सुनते हैं। तो जनाब ऐसे ही इनका एक नावल जो यूट्यूब पे ऑन गोइंग है, जिसकी अब तक 29 अक़सात आ चुकी हैं और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एपिसोड 30। तो मज़ीद वक्त ज़ाया करने के बजाय नावल के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल की एपिसोड। तुम बरीरा ख़ान हो ना? वो अब तक उसे इस हुलिया और जगह पर देखते शौक़ से संभला नहीं था। सॉरी सर, मेरा नाम रोज़ी है, आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, मैं बरीरा नहीं हूँ। बरीरा संभल चुकी थी जब भी नॉर्मल अंदाज़ अपनाते उसकी तशवीह करवाते वहाँ से जाने लगी कि उसकी मरमरी कलाई पर जुनैद दुर्रानी ने अपनी गिरफ्त जमा ली थी। दूसरी तरफ उसकी इस जुर्रतमंदाना हरकत पर बरीरा का दिल उछलकर हलक में आया था। जिस तरह उसका हुलिया था उसे कोई नहीं पहचान सकता था, लेकिन वो उकाबी नज़र रखने वाला शख्स इस बदते हुलिये में भी उसे पहचान चुका था। तुम बरीरा ख़ान नहीं हो क्योंकि तुम्हारी आंखों का रंग नीला समंदर जैसा है और उसकी आंखों का रंग जादुई है। वो सहर ज़दा करता है। जुनैद दुर्रानी के तसव्वुर में वही लम्हा लहराया जब ऑफिस के बाहर किसी बात पर वो हंसती हुई इस पर सहर तारी कर गई थी। सर प्लीज़ मेरी कलाई छोड़ें। उसके संजीदगी से मुखातिब होने पर जुनैद दुर्रानी ने उसकी कलाई पर नज़र डालकर दूसरी गहरी नज़र उसके चेहरे पर भी डाली और नरमी से उसकी कलाई आज़ाद कर दी। तुम मेरे साथ कुछ वक्त गुजार सकती हो, मैं पैसे दूंगा तुम्हारे वक्त के। उसे घटिया ऑफर सुनकर बरीरा के चेहरे पर नागवारी उमड़ते देख वो झट से अपनी तरफ से अच्छी पेशकश कर गया था। सॉरी सर, इस बार क्लब में आपको कई लड़कियां गुजारी के लिए मिल जाएंगी, लेकिन वो लड़की मैं हरगिज़ नहीं हूँ। इस मरतबा उसने सख्ती अपनाते हुए उसे दो टोक जवाब दे दिया। वो जुनैद दुर्रानी के साथ पिछले 6 माह से काम कर रही थी। उसने आज तक जुनैद दुर्रानी को लेकर काफ़ी उल्टी सीधी खबरें सुन रखी थी, लेकिन कि वो लड़कियों को कपड़ों की तरह चेंज करता है, ड्रिंक और स्मोकिंग करता है और उसकी लातादाद गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, लेकिन उसने कभी ऑफिस से किसी लड़की के साथ कभी कोई गलत हरकत नहीं करनी तो दूर की बात गलत नज़र से देखा भी नहीं था। वो तो ये समझती थी कि ये सब बस अफवाहें हैं जो हर बड़े आदमी के साथ साथ हवा की मानें चलती हैं, लेकिन इस वक्त उसकी ये गलतफहमी अच्छे से दूर हो चुकी थी। जबकि उस इनकार पर जुनैद दुर्रानी के लबों पर बड़ी दिलावेज़ मुस्कुराहट ने छाप छोड़ी थी। उसने आज तक कभी किसी को यह ऑफ़र दी ही नहीं थी, क्योंकि लड़कियां खुद किसी पक्के फल की तरह उसकी झोली में आन गिरती थी, लेकिन वो पहली लड़की थी जिसे वो अपनी सहरज़दा शख्सियत से मुतासर नहीं कर पाया था, और ये बात उसे न जाने क्यों मगर अच्छी लगी थी। दूसरी तरफ बरीरा उस पर एक तेज़ तीखी नज़र डालती वहाँ से जा चुकी थी। ये ऑर्डर टेबल नंबर 9 पर लेके जाओ। वो जो ही काउंटर पर आकर ठहरी उसे दूसरा ऑर्डर थमा दिया गया। वो ये लो क्लास काम खुशी से नहीं कर रही थी, उसे इस काम के कुछ अच्छे से पैसे मिलते थे, जिस वजह से वो रात यहाँ काम करती थी। 4 घंटे की नौकरी में उसकी महीने की सैलरी और जुनैद दुर्रानी के ऑफिस से मिलने वाली तनख्वाह एक बराबर थी। वो इस क्लब वाले काम से नाखुश थी, लेकिन यहाँ नाखुशी पर मजबूरी गालिब आ गई थी। वो ट्रे थामे 9 नंबर टेबल पर पहुंची तो वहाँ पर मौजूद 4 लड़कों ने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ था। सर आपकी ड्रिंक, संजीदगी से कहते उसने ऑर्डर उनकी टेबल पर रखा तो उन चारों की नज़रें गोया उसके दिलकश वजूद से गोंद की मानंद चिपक ही गईं। हमारा मज़ीद ऑर्डर लो। वो जो उनकी बेहुदा नज़रों से खाइफ तेज़ी से पलट कर जा रही थी, उनमें से एक बंदे ने तेज़ी से उसे रोकने को मज़ीद ऑर्डर का बहाना घड़ा। सॉरी सर, ऑर्डर लेना मेरा काम नहीं है, मैं बस ऑर्डर। बाकी की बात उसके मुंह में दबी रह गई। उनमें से एक लड़के ने बोतल को तेज़ी से हिलाकर उसका कैप एक झटके से खोला तो उड़ती हुई ड्रिंक बरीरा को पूरा शरबोर कर गई, यूँ कि उसकी शर्ट उसके बदन से चिपक कर उसकी वजूद की खूबसूरती नुमायाँ करने लगी। जबकि वह अब सारे अपने साथी की इस बेहुदा हरकत पर शोर करते उसे सराह रहे थे। यार सर्दी में गर्मी लग रही है। जिस लड़के ने उस पर ड्रिंक गिराई थी उस लड़के ने खबासत से कहते उसे आंख मारी और उसे बेहिस्सा खड़ा देख मज़ीद जुर्रत का मुजाहरा करते उसका हाथ पकड़ा ही ताकि वो शौक से बाहर निकलते तैश में उसके गाल पर अपने हाथ की छाप छोड़ गई। यू बिच। इससे पहले कि वो लड़का और उसके साथी लड़के बरीरा के साथ कोई हरकत कर पाते, किसी ने तेज़ी से बरीरा के आगे आकर टेबल पर पड़ी बोतल उठाई और उस लड़के के सर पर तोड़ डाली। इस पर उस लड़के की चीख में बरीरा की चीख भी शामिल हुई थी। ये सब गैर मुतवक्के था। सामने वाले के सर से बहता सुर्ख खून उसका चेहरा सुर्ख कर गया था। बास्टर्ड। उसके बाद आने वाले ने रच कर उन सब की पिटाई की थी, वो भी लातों और घूंसों से। इतने में गार्ड्स ने आकर जल्दी से सारा मामला संभाला था। ये कोट पहनो।
ایک طرف کھڑی تھر تھر کانپتی بریرہ کو جنید درانی نے اپنا کوٹ پہنایا جو اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا، اور تیزی سے اس کے شولڈر پر بازو پھیلائے اسے وہاں سے نکال لے گیا۔ وہ خاموشی سے کسی روبوٹ کی مانند اس کے ساتھ چلتی گئی۔ باہر آ کر اسے اپنی گاڑی میں بریرہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور ڈور بند کرتا خود بھی دوسری طرف سے گاڑی کے اندر آ بیٹھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر جنید درانی نے سائڈ پر رکھی پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کا کیپ ہٹا کر اسے بوتل پکڑا دی۔ پانی پیو، تحکم بھرے انداز میں کہتے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، جبکہ بریرہ کانپتے ہاتھوں سے بمشکل پانی کے چند گھونٹ ہی لے پائی تھی، لیکن پانی پی کر اس کے حواس کچھ قابو میں آئے تھے۔ یا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ گاڑی کو روڈ پر دوڑتے دیکھ وہ پل میں ہراساں ہوتی اس کی جانب دیکھ کر پھٹی پھٹی آواز میں بولی تھی، جبکہ اس کے انداز کو جنید درانی نے ناگوار نظروں سے دیکھا تھا۔ بوتل کو کیپ لگاؤ، پانی گرا تو گاڑی خراب ہو جائے گی۔ اس کے سختی سے ٹوک دینے پر بریرہ نے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا جو اس نے بریرہ کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے بوتل کا کیپ لے کر اسے بوتل کے منہ پر کسا اور بوتل ایک طرف رکھ دی۔ تمہارے گھر ایڈریس بتاؤ۔ اسے شاید عادت تھی اپنی چلوانے کی، جبھی اس کی بات مان لینے پر ہی اس نے بریرہ کے مطلوبہ سوال کا جواب دیا تھا، جبکہ بریرہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتی اسے گھر کا ایڈریس سمجھانے لگی۔ مطلوبہ ایڈریس سمجھتے جنید درانی نے 15 منٹ میں ایک درمیانے درجے کے اپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی روک دی۔ آپ نے آج اچھا نہیں کیا، میری جاب بھی جا سکتی ہے اس وجہ سے، وہاں کی انتظامیہ سب سنبھال لیتی۔ وہ اس کے خبرو چہرے پر نظر جمائے کافی اپسٹ لگ رہی تھی، جبکہ اس کے شکریہ ادا کرنے کے بجائے شکوہ کرنے پر جنید درانی کا دماغ گھوم گیا۔ جاب سے بڑھ کر عزت اہم ہوتی ہے، پاگل لڑکی۔ وہ اس کی جانب رخ کرتا بری طرح سے بھڑکا تو اس کی دھاڑ نما آواز پر وہ بری طرح سے اچھل کر دروازے کے ساتھ جا لگی۔ میرے لیے اس وقت بس جاب اہم ہے، باقی سب چیزیں جائیں بھاڑ میں، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں کہتی ایک دم سے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی، جبکہ جنید درانی نے پرسوچ نظروں سے اس کے بلکتے انداز کو دیکھا۔ بریرہ اس وقت ہر شے سے لاپرواہ تھی، اسے بس اپنی بہن کی فکر لاحق تھی، باقی اسے کسی شے کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس اچانک پوچھے گئے سوال پر بریرہ کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ وہ چہرہ اٹھائے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، لیکن تم اس بات پر راضی نہیں ہوئی، مطلب تم بغیر رشتے کے تعلق بنانے والی لڑکی نہیں ہو، اور تمہاری بے بسی دیکھ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پیسوں کی اشد ضرورت ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ڈیل کرتے ہیں، تم مجھ سے شادی کر لو، اس طرح مجھے تمہارا وقت مل جائے گا اور بدلے میں تمہاری پیسوں والی ضرورت بلکہ ہر ضرورت پوری کر دوں گا۔ لیکن وہ جو اس کی باتیں سمجھنے کے تگ و دو میں تھی، لیکن لفظ پر آنکھیں جھپک جھپک کر مقابل کو دیکھنے لگی کہ اب نہ جانے وہ کون سا بم اس کے سر پر دے مارے گا۔ اس سے اچھے کی تو خیر بریرہ کو اب توقع نہیں تھی، جبکہ اس نے بات مکمل کی۔ لیکن یہ شادی بس کچھ وقت تک کے لیے ہوگی، جیسے ہی تمہاری اور میری ضرورت پوری ہوگی یہ رشتہ ختم سمجھنا۔ جنید درانی نے نکاح جیسے مقدس رشتے کو بھی کاروبار کے ترازو میں تول دیا تھا۔ ایک پل تو بریرہ کا دل کیا کہ وہ اس پر لعنت بھیج کر گاڑی سے اتر جائے، لیکن اس کی ضرورت اس کی سوچ پر حاوی آ گئی۔ مجھے منظور ہے، چہرہ جھکائے اس کی پست آواز ساتھ بیٹھا جنید درانی بمشکل سن پایا تھا۔ اس نے دیکھا بریرہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو بغور دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کا لاک کھول دیا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات رقم تھے جیسے انسان مرنا بھی نہیں چاہتا ہو، لیکن موت کا وقت بھی آن پہنچا ہو، جب بھی وہ اس سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہی سوچ رہی ہوں کہ ذلت سے اچھی ذلت میں لپٹی عزت ہے۔ خیر میں اب چلتی ہوں۔ وہ سر جھٹکتی گاڑی کا دروازہ کھولتے اترنے لگی، جبکہ اس کے حد سے زیادہ کڑوے جملے نے جنید درانی کا منہ حلق تک کڑوا کر ڈالا تھا۔ کل آفس میں باقی کے معاملات تفصیل سے طے کر لیں گے، سرد لہجے میں کہتے وہ اسے باور کروا گیا تھا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے، جبکہ اس انکشاف پر اسے شوق نہیں لگا تھا، کیونکہ اب شاید وہ شوق پروف ہو گئی تھی۔ جنید درانی جیسے ہائی فائی شخص نے اسے شادی کی آفر کر ڈالی تھی، اس سے بڑا شوق کوئی ہو سکتا تھا بھلا؟ جس پر ایک عالم کی لڑکیاں مرتی تھیں، اس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے ہی صحیح، لیکن اسے اپنے ساتھ شادی جیسے بندھن میں بندھنے کی آفر کی تھی۔ اس کی گاڑی سے نکل کر اپارٹمنٹ کے اندر گم ہونے تک جنید درانی نے بریرہ کو دیکھا تھا۔ اسے بریرہ میں ایک کشش سی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ شاید سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس نے کبھی کسی لڑکی کے دل کی پرواہ نہیں کی، وہ کیوں بریرہ کے ساتھ ہوئی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکا تھا۔ یہ بھید شاید ابھی اس پر کھلنا بھی نہیں تھا۔ وہ کب سے اپنے بندے کی کال کے منتظر تھی، جسے انہوں نے پاکیزہ کے پیچھے لگایا ہوا تھا، لیکن اس کی جانب سے کوئی گرین سگنل موصول نہیں ہوا تھا کہ اچانک ان کے نمبر پر جنید درانی کے نمبر سے میسج آیا، جسے پڑھنے کے بعد عطیہ درانی کے لبوں پر بڑی عیاں مسکان کھلی تھی۔ ابھی وہ پوری طرح خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ ان کے بندے کی کال بھی آ گئی۔ انہوں نے عجلت بھرے انداز میں کال ریسیو کی۔ ہاں بولو۔
میں وہ لڑکی ہوٹل کے روم میں چلی گئی ہے اور ان کے پیچھے تیزی سے کوئی مرد بھی روم میں داخل ہو کر روم کا دروازہ بند کر کے آئے۔ اب آگے کیا حکم ہے؟ وہ مستعدی سے عطیہ درانی کو رپورٹ دے رہا تھا، جبکہ اس خبر پر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ تم یہ خبر میڈیا تک پہنچاؤ گے کہ ملک کا ایک نامور بزنس مین اس ہوٹل کے روم میں اپنی امپلائی کے ساتھ موجود ہے۔ میڈیا تو ایسی سنسنی خیز خبروں کی طاق میں رہتا ہے، وہ اس خبر کے بعد مکھیوں کے جھنڈ کی طرح وہاں پہنچیں گے۔ وہ دھیرے دھیرے اسے آگے کا لاہ عمل سمجھا رہی تھی۔ مگر میم، میرے تعلقات میڈیا سے نہیں ہیں۔ وہ حوانک زدہ سا ہوا تھا۔ پاگل انسان، میں تمہیں 2-4 نمبر سینڈ کر رہی ہوں، تم اس پر میرا ٹائپ کیا گیا میسج فارورڈ کر دینا، باقی سارا کام وہ خود سنبھال لیں گے۔ اسے اچھے سے ہر چیز سمجھا کر انہوں نے فون کی کانٹیکٹ لسٹ سے مطلوبہ نمبرز برآمد کیا اور ٹیکسٹ کے ساتھ وہ نمبر بھی اپنے بندے کو سینڈ کر دیے۔ اس کام کے بعد انہوں نے فون ایک طرف ڈالا اور پاگلوں کی طرح ہنستی ہی گئیں۔ میں عطیہ درانی ہوں، میرا کانٹا پانی نہیں مانگتا، اور تم کل کی بچی مجھ سے ٹکر لینے چلی تھیں۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ اصل خوف ہوتا کیا ہے۔ سارے دنیا کے سامنے کسی کو شکل دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ بیچاری پاکیزہ گل اور اس کے وہ بوڑھے آقا جان اور دادی اس خبر کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ چلو بھائی سفیر، اپنے ماں باپ سے ملنے کی خوشی مناؤ اور میرا احسان مانو کہ میں نے ملاقات کا بندوبست کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے باپ کی لاڈلی وہ گلے صاحبہ بھی پیچھے پیچھے پہنچ جائیں۔ فیملی سمجھو مکمل ہو جائے گی تمہاری۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنستی جا رہی تھی اور خود سے باتیں کرتی جا رہی تھیں۔ اس وقت وہ کوئی سائیکو عورت لگ رہی تھی۔ عطیہ، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں سکون سے نہ خود رہتی ہو اور نہ کسی اور کو رہنے دیتی ہو؟ سفیر جیسے عاجز آ چکا تھا اس کی حرکتوں سے، جبکہ وہ پیروں کی انگلیوں پر نیل پینٹ لگانے میں یوں مصروف تھی جیسے وہ اس سے نہیں کسی اور سے مخاطب ہو۔ ایک ہلکا سا تھپڑ کیا مارتے تمہارے آغا جی کی چہیتی کو، گویا حویلی میں طوفان ہی اڑ گیا۔ بغیر سر اٹھائے وہ تلخ گوئی سے بولتی سفیر کے غصے کے گراف کو مزید بڑھائی گئی تھی، تو اس نے وہ نیل پینٹ اٹھا کر غصے میں فرش پر دے مارا۔ اس کا بازو دبوچے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ سے اٹھاتا اپنے مد مقابل لے آیا۔ یوں کہ گرنے سے بچنے کی کوشش میں عطیہ نے ان کا بازو دبوچے خود کو سنبھالا تھا۔ یہ میرا فیورٹ نیل پینٹ تھا۔ ماربل پر ٹوٹی شیشی اور نیل پینٹ کو پھیلا دیکھ وہ صدمے سے دو چار ہوئیں۔ شرم سے ڈوب مرو تم۔ ایک نیل پینٹ ٹوٹنے کا غم ہے اور ایک معصوم بچی کا دل ٹوٹنے کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ کتنی بے حس عورت ہو۔ وہ بری طرح مشتعل ہوتا اسے جھنجھوڑ گیا تھا۔ اپنی لاڈلی کو تمیز سکھانی تھی نا، کسی کے کمرے میں یوں اٹھائے گھسانا بدتمیزی میں شمار ہوتا ہے۔ جواباً وہ بھی جاہل عورتوں کی طرح چیخی تھی۔ وہ معصوم تمہاری برتھ ڈے کا سرپرائز گفٹ تمہیں دینے آ رہی تھی۔ خوشی میں اسے دروازہ ناک کرنا یاد نہیں رہا ہوگا، ورنہ وہ بہت بدتمیز اور باادب بچی ہے۔ اس کی تربیت آغا جی نے کی ہے۔ ان کے لہجے میں پاکیزہ گل کے لیے مان اور محبت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پاکیزہ گل ہر ایک کی آنکھوں کا تارا بس ان کی آنکھ میں کھٹکتی تھی اور وجہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ تم کیوں ہو اتنی نفرت سے بھری ہوئی کہ ہر ایک کی محبت بھری مٹھاس تم میں مدغم ہو کر کڑوی ہو جاتی ہے؟ اس کے چہرے کے تناؤ بھرے تاثرات دیکھ وہ تھک ہار کر بیڈ پر جا بیٹھا۔ میں نے اور میرے گھر والوں نے ہمیشہ تمہیں مان اور عزت دی ہے، لیکن تم بدلے میں انہیں محبت تو کیا عزت بھی نہیں دے پاتی ہو۔ جانتی ہو گلے کا نازک گال تمہارے تھپڑ سے سوج گیا ہے اور رونے کے سبب اسے بخار بھی ہو گیا ہے۔ پورا گھر اس کے لیے پریشان ہے، لیکن تم پریشان کیا ہوگی؟ تمہیں تو اپنے کیے عمل پر شرمندگی تک نہیں۔ اس کی باتوں کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی تھکن اتر آئی تھی، جبکہ عطیہ درانی یوں ہی بے حس سی کھڑی اپنے نیل پینٹ کو دیکھے جا رہی تھیں۔ وہ ایک خود غرض مزاج رکھتی تھیں، اسے اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ سفیر جیسا حسین اور جمیل محبت کرنے والا شوہر بھی ان کا دل نہیں جیت سکا تھا، تو باقی گھر والوں کو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں ڈالتی تھیں۔ بس ایک ایبی تھا جسے وہ اپنے قریب رکھتی تھیں اور کسی سے انہیں کوئی مطلب بھی نہیں تھا۔ وہ سب گھر والوں کو ناپسند کرتی تھیں، لیکن پاکیزہ گل سے بیزاری اور نفرت ایک الگ لیول کی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو اس لڑکی سے دور رکھنا چاہا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح پھر بھی مل ہی جاتے تھے۔ ماں جس قدر پاکیزہ گل سے نفرت کرتی تھی، بیٹا اتنے ہی گلے کا شدائی تھا۔ جو نفرت عطیہ درانی نے پہلے دن اپنے دل میں پالی تھی، اس نفرت نے ان کے دل کو مکمل سیاہ کر دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ عطیہ درانی کی نفرت جیتی ہے یا ابراز افغان کی محبت جیت کے جھنڈے گاڑتی ہے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کہتے ہیں جو کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں جا گرتا ہے، تو دیکھتے ہیں اب عطیہ درانی نے پاکیزہ گل کے لیے جو گڑھا کھودا ہے اس میں وہ خود گرتی ہیں یا گلے۔ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ، جلد ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔